अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आता है, दूसरों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अपने बारे में मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मुझे अपने बचपन का रमज़ान बेइंतहा याद आता है। जब हमारे दौर में रमज़ान का चाँद नज़र आया करता था तो एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती थी और एहतमाम किया जाता था कि इशा की नमाज़ के बाद और तरावी के बाद जल्द अज जल्द सोने की कोशिश की जाए ताकि सुबह सहरी में उठने में परेशानी ना हो। और बहुत लाड प्यार से हम लोगों को सहरी में उठाया जाता था और फिर अफ्तारी का एहतमाम किया जाता था। बहरहाल वो एक बहुत अच्छा दौर था, लेकिन आजकल उस दौर का तसव्वुर मौजूद नहीं है। लगता है कि हम किसी नई दुनिया में रह रहे हैं, क्योंकि आजकल तो लोग रोज़ा रख कर सोते हैं और अफ्तारी से घंटा 2 घंटा पहले उठ जाते हैं। उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था। उस वक्त ऑफिसेस भी अपने नॉर्मल रूटीन से चला करते थे। घंटा 2 घंटा काम का कम कर दिया जाता था दौरानिया, लेकिन काम होते थे। आजकल आप जिस महकमे में भी चले जाएं तो वो यही कहेंगे कि जी रमज़ान का महीना है, हमें रियायत दे दीजिए। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। पिछले साल भी मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, क्योंकि देखिए पूरी रात जागना है तो अब टेक्नोलॉजी भी जदीद हो चुकी, हमारे पास इतनी वाइड रेंज आ चुकी है चैनल्स की, जहां हर मकतबा फ़िक्र के आलिम को बिठाकर उनको, मुझे लगता है कि जैसे उनसे एक तरह का बदला लिया जाता है कि वो इस प्रोग्राम में आ गए हैं। अब आने के बाद हम जो भी सवाल करें वो उसके हमारी मिजाज के मुताबिक उसका जवाब दें। मैं बिलखसूस एक चैनल का नाम लेना चाहूँ जिसकी बोलती बंद करनी इंतहाई ज़रूरी हो गई है। आप समझ गए होंगे कि वो कौन सा चैनल है और उस चैनल पे आजकल लोगों को क्या चीज़ें, कौन सी ऐसी बातें डिस्कस की जा रही हैं कि जो मेरे नज़दीक, अगर आपको डिबेट करनी है तो आप मनाजरा कीजिए। ऐसे ओपनली दुनिया में आप अपने इख्तलाफात शो करके क्या साबित करना चाहते हैं कि मुसलमान कौम आज तक आपस में मुत्तहिद नहीं है। फिर एक बात मेरे जहन में आती है एक बहुत बड़े आलिम की, कि जिन्होंने वाकई हकीकत कहा था कि जब हमारा अल्लाह बेहतरीन, हम सबसे बेहतरीन नबी के उम्मती, हमारा नबी सबसे उम्मती बेहतरीन, हमारी किताब सबसे बेहतरीन, तो हमें सबसे बेहतरीन उम्मत होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हम सबसे बदतरीन उम्मत हैं और ये हकीकत है। रमज़ान ट्रांसमिशन में हर चैनल की ख्वाहिश होती है कि अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा करे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फ़ायदा हो। लेकिन चैनल को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय अगर आप आलमी इस्लाम की खिदमत करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लोग अक्सर, मैं अपने बचपन की बात बता रही हूँ, मैंने अपने बुज़ुर्गों को देखा कि वो रातों को उठ कर तहज्जुद भी पढ़ते थे, नवाफिल भी पढ़ते थे और नमाज़ें पढ़ा करते थे। लेकिन अब आजकल का कॉन्सेप्ट ये है कि टीवी लगा हुआ है और एक डिबेट जारी है और सब बच्चे बड़े बैठ के सहरी कर रहे हैं और वो देख रहे हैं और अपने अपने दिमाग के मुताबिक उन मालूमात को अपने अंदर जज़्ब करके उससे जो नतीजा वो अक्स करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। क्या हमारे उलमा का यही किरदार रह गया है कि वो बैठकर टीवी चैनल्स पर एक दूसरे पर उंगलियां उठाएं, एक दूसरे के मकतब फ़िक्र पे उंगलियां उठाएं, एक दूसरे की मकसद जो मेरे यहाँ रिवाज है ज़रूरी नहीं कि वो मेरे पड़ोसी के यहाँ भी रिवाज हो। अब इससे ये ज़ाहिर नहीं कि वो पड़ोसी हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, चाहे वो मेरी ख़ानदान, मेरे ज़ात से ही ताल्लुक़ रखता हो, मेरी बिरादरी से ही ताल्लुक़ रखता हो, अगर उसके यहाँ वो रीत रिवाज नहीं है तो हम उन्हें फ़ोर्स नहीं कर सकते कि आप ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। लेकिन हमारे यहाँ तो सरियन उलमा को और नामी गिरामी उलमा को बिठाकर इस चीज़ पर फोर्स किया जाता है कि आप हमारी बात से एग्री करें,
اگر ایگری نہیں کریں گے تو شور شرابہ مچایا جاتا ہے۔ ریسنٹلی ابھی ایک پروگرام ہوا، اب میں کلیئر نام لوں گی بول نیوز پہ، پچھلے سال بھی بول نیوز کے ساتھ یہ معاملات رہے کہ وہ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کے ساتھ، جو کہ ایک بزرگ دین، عالم دین تھے، چلے آپ انہیں عالم دین نہ مانیں، بزرگ تو مانیں گے، آپ اس طرح سے ان سے بات کر رہے تھے، اس طرح چلا کر بات کر رہے تھے۔ ابھی 2-3 دن پہلے میں ٹی وی چینل پہ ایک پروگرام دیکھ رہی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ہمارے محلے کے بزرگ یا کوئی بھی بزرگ آپ کے والدین کے برابر ہے۔ میں ایسے ٹی وی چینلز کے پروگرامز کو پروموٹ کروں گی جو کم از کم آپ کے اندر آپ کی اخلاقیات، آپ کی روایات کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، فیس بک اور یوٹیوب ان کلپس سے بھری پڑی ہے کہ جس طرح ان پر چیخ کر اور بدتمیزی سے بات کی گئی۔ وہ پروگرام سے اٹھ کر چلے گئے، اس کو اتنا ایشو بنایا گیا۔ آج وہی پینل دوبارہ وہ سوال لے کر بیٹھا ہے کہ جو ہم نارملی ڈسکس نہیں کرتے، جن کی کچھ شرعی حدود ہیں، اور ایک پروگرام جو کہ نکاح کے حوالے سے تھا، نکاح دائمی اور نکاح غیر دائمی، اور ایک اور کسی اور نکاح کی بھی بات تھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ سامنے چھوٹی بچیاں کھیل رہی ہیں، سامنے اینکر کے سامنے، مولانا کے سامنے بچیاں بیٹھی ہیں، اور آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ مقصد کچھ کہنا چاہیے کہ انسان کی اخلاقیات بھی ہوتی ہیں۔ بچی بیٹھی ہیں اور وہ اینکر صاحبہ جو بہت زیادہ اچھل کر مقصد تیل ڈال رہی تھیں آگ کے اندر ایک مولانا کو گھیرنے کے لیے کہ نہیں آپ یہ بتائیے ایسا ہوتا ہے یا ویسا ہوتا ہے۔ بھائی آپ میں اگر اتنا ہی تھپڑ ہے نا تو آپ عیسائیوں کو بھی بلاؤ، ہندوؤں کو بھی بلاؤ، پوچھو ایسا کیوں ہوتا ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ کے مذہب میں یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ رہی اگر آپ مسلمانوں کے اتفاق کے لیے یہ بات کر رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ اتفاق کے لیے نہیں، آپ نفاق کے لیے بات کر رہے ہیں۔ کبھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ امام حسن نے صلح کر لی، اس کی وجوہات کیا تھیں۔ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں کہ جن پر میں صاف الفاظ میں کہوں گی کہ شیعہ مسلک کے اختلافات ہیں دوسرے مسالک سے۔ کچھ مسالک شیعہ مسلک کے ساتھ اٹیچڈ بھی ہیں کسی حد تک، لیکن میجورٹی جو ہے وہ ان چیزوں کو کہنا چاہیے کہ یہ کنٹروورسل مسائل ہیں، ان کو اس طرح آپ پبلکلی ڈیل نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اوور آل آپ کا کانسیپٹ اچھا نہیں جا رہا کہ مسلمان اپنی ذاتی الجھنوں سے، ذاتی مسائل سے ہی ابھی تک نہیں باہر نکلے ہیں۔ یہ دوسرے الفاظ میں کہوں کہ جان بوجھ کر اس چیز کو زیادہ بڑھاوا دیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان ان چیزوں میں الجھے رہیں، اور ہم نے جو اپنے کام کرنے ہیں مسلمانوں پہ، کیونکہ ابھی لاسٹ دیکھا کہ رسول اللہ کی شان میں جو گستاخانہ خاکے پیش کیے گئے، ان کے اوپر مسلمانوں نے ایک شدید رد عمل کا اظہار کیا، جس میں تمام شیعہ سنی مسلک، ہر برادری کے، ہر مسلک کے لوگ موجود تھے، لیکن اس کو دبانے کے لیے اب ان مسائل کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ جو ہمیشہ سے کنٹروورسل رہے ہیں۔ میرا سوال ہے، اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے کہ آپ اس چیز پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، مدعا پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ صلح امام حسن پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے تعلقات پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ایک میدان سجائیے، کسی ہال میں آئیے، کسی ایسی جگہ پہ آئیے کہ جہاں بہت سارے لوگ ہوں جو ہر بندہ سنے سمجھے، اور مقصد مختلف مسالک کے لوگوں کو جمع کیا جائے۔ آپ میں صاف الفاظ میں کہوں گی کہ ایک شخصیت کے پیچھے آپ ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ بار بار سوال کرتے ہیں کہ بتائیں کہ انہوں نے فلاں صحابہ کی توہین کی، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ تو دیکھیے ہر انسان اپنے جواب دہ خود ہے۔ اگر میں یہ ویڈیو بنا کے یوٹیوب چینل پہ ڈال رہی ہوں تو اس کی جواب دہ میں ہوں، میرے والدین، میرے دوست، میرے احباب وہ اس چیز کے جواب دہ نہیں ہے، میں اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کر رہی ہوں آپ سے۔
تو جس نے یہ حرکت کی ہے، آپ کے اندر اگر ہمت ہے، اگر وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے تو آپ آن کال لے کے ان سے ان کی اس بارے میں ان سے دریافت کیجیے کہ آپ نے کس بنا پر اتنی بڑی بات کی۔ آپ نے تو پوری بات سنی بھی نہیں، سمجھی بھی نہیں، اور پورے پاکستان نے، پوری دنیا میں ان کو کافر اعظم قرار دے دیا۔ میں بات کر رہی ہوں علامہ آصف رضا علوی صاحب کی۔ انہوں نے اور میں اس چیز کی ٹوٹلی قائل ہوں کہ مذہب تشیع میں بہت سے ایسے ٹاپکس ہیں کہ جن پہ بہت سارے مولانا جو ہیں وہ اپنی صلاحیتیں الگ درجے کی رکھتے ہیں۔ جیسے ضمیر اختر نقوی صاحب، تاریخ پر ان کو ایک کہنا چاہیے کہ ان کی قابلیت کا ایک معیار تھا، ان سے بہتر تاریخ دان کوئی نہیں تھا۔ علامہ طالب جوہری صاحب فلسفے پہ ایک بہت مہارت رکھتے تھے۔ اچھا، بات کروں ریحانہ اعظمی کی تو شاعری کے حوالے سے ریحانہ اعظمی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے ابھی علامہ کلب صادق، میں اپنے مسلک کے مولاناؤں کی بات کر رہی ہوں۔ آج میں ٹوٹلی اپنے مسلک کو ڈیفینڈ کر رہی ہوں بیکاز یہ میرا حق ہے۔ میں اتنے دن سے ٹی وی چینلز پہ، فیس بک پہ یہ پروگرامز دیکھ رہی ہوں، اور میری خواہش ہے کہ مجھے ان پروگراموں میں بلایا جائے، اور اتنی قابلیت ہم بھی رکھتے ہیں کہ ہم بھی ان مولاناؤں کا جواب دے سکیں کہ جو بیٹھ کر جن کی شکلوں سے مکاری اور عیاری ٹپک رہی ہے۔ میں کھلے الفاظ میں کہہ رہی ہوں کہ وہ مکار عیار مولوی ہیں، وہ اسی مسلک کے، وہ اسی مجھے کیٹیگری کے مولوی لگتے ہیں جس طرح مفتی عبدالقوی خان ہیں۔ میں یہ بات کھلے الفاظ میں کہہ رہی ہوں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں شیعہ مولاناؤں کی کمی نہیں۔ شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہیں جو جواب دیتے ہیں، مگر میری خواہش ہے اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے مناظرے کا تو علامہ آصف علوی کو آن کال لے کے ذرا مناظرہ کیجیے۔ پھر جو تاریخیں آپ کی کتابوں سے کھلیں گی تو پھر مزیداری ہے کہ ہمارے بھی 2-3 ہوں، آپ کے تو 5-6، 3 سے 5 ہو گئے۔ ہم نے 3 پہ اعتراض کیا تھا، آپ نے 5 بٹھا دیے، تو ہمیں بھی ذرا 5 مولانا ہمارے لیجئے، 5 مولانا اپنے لیجئے، اور اس کے بعد مناظرہ کیجیے۔ شیعہ قوم کا بچہ بھی تبرے سے واقف ہے، اور تبرہ ہمارے ہاں جائز ہے۔ شہنشاہ حسین نقوی نے بہت اچھا جملہ بولا کہ آپ تبرے کو سمجھو، ہم تبرہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اگر میرے ماں باپ کو کوئی گالی دے گا، میرے ماں باپ کے ساتھ کوئی برا کرے گا، تو میں اس چیز کو نسل در نسل اپنی منتقل کروں گی کہ فلاں نے میرے ماں باپ کو گالی دی تھی، مجھے برا لگا۔ وہ برائی بھلے سے میں یہ نہیں کہ میں یہ کہوں گی کہ تم خنجر اٹھاؤ یا ڈنڈا اٹھاؤ جا کے ان کا سر پھاڑ دو، لیکن میرے دل میں یہ بات رہے گی کہ جس نے میرے بڑوں کے ساتھ برا کیا وہ میری لیے لائق احترام نہیں ہے۔ میرے بڑوں نے معاف کر دیا، یہ ان کا بڑا پن، لیکن میرے اندر وہ قابلیت نہیں ہے کہ میں انہیں معاف کر سکوں۔ بہرحال جو مولانا متا پہ پروگرام کر رہے تھے، میرا ان سے سوال ہے کہ آپ اپنے مفتی، اب ہمارے قبیلے سے ان کا تعلق نہیں، مفتی عبدالقوی خان، قندیل بلوچ کے ساتھ ان کا سکینڈل آیا، آپ نے صرف ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں۔ کیا وہ شرعی حرکتیں کر رہے تھے؟ اس کے بعد دوسری حریم شاہ کے ساتھ ان کا سکینڈل آیا جس میں انہیں تماچا کھاتے ہوئے بھی دکھایا گیا۔ تو مقصد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ میڈیا پہ نہیں دکھائیں گے تو پوری دنیا اندھی ہے؟ کیا اتنی ایجنسیز جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں انہیں نظر نہیں آتا کہ پاکستانی مولوی کس طرف جا رہا ہے؟ پاکستانی مولوی وہ ہے کہ جو دین کو، اسلام کو بجائے بڑھانے کے آپ اس کو کم کر رہے ہیں۔ بہت مشکل سے ستمبر 2001 کے بعد، 9/11 کے بعد، اس سال فروری یا مارچ کے مہینے میں پوپ فرانسس جو کہ پوری دنیا میں
عیسائیوں کے سب سے بڑے روحانی پیشوا ہیں. انہوں نے نجف اشرف آ کر آیت اللہ سیستانی صاحب سے ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد ان کا بیان جو پورا انٹرنیشنلی میں نے دیکھا ہے میڈیا پر، وہ یہی تھا کہ واقعی مسلمان قوم جو ہے وہ اگر ان کو صحیح مسلمان کو دیکھنا ہے تو وہ شیعہ قوم کو دیکھیے. شاید یہ بات مولویوں کو ہضم نہیں ہو رہی اور دیگر ممالک کو. میں اس میں اسلامی ممالک کا بھی نام لینا چاہوں گی کہ جو بہت کچھ کر سکتے ہوئے بھی کچھ نہیں کرتے، جنہیں صرف اپنی بادشاہت کی فکر ہے. تو اس ملاقات کے بعد وہ پوپ جو کبھی اپنے محل سے باہر نہیں نکلتا، بڑے بڑے سپر پاور کنٹریز کے ڈیلیگیشنز ان سے ملنے ان کے محل میں آتے ہیں، ان کے چرچ میں آتے ہیں. وہ ایک پتلی سی گلی کے چھوٹے سے مکان میں آیت اللہ سیستانی صاحب سے ملنے گیا، اور بہت نارمل ماحول میں انہوں نے بات کی، اور وہ ان کی ذات سے انتہائی متاثر ہوا. اب دیکھیے، مسلمانوں پر سے 9/11 کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ دہشت گرد ہونے کا لیبل ہٹنے لگا، آہستہ آہستہ دوریاں کم ہونے لگیں. اب اگر آپ یہ کہیں، بہت سے لوگ اس چیز میں یہ مثال دیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. میں اس چیز سے بالکل اختلاف نہیں کرتی، قرآن کی آیت موجود ہے، واضح آیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ تمہارے دشمن ہی ہیں. کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہودی اور عیسائی ڈیلیگیشنز آتے نہیں تھے؟ جن میں سے کتنے تھے جو مسلمان ہو جاتے تھے، اور کتنے ایسے تھے جو اپنے سوالات لے کے واپس اپنے راہبوں کے پاس جاتے تھے اور پھر واپس آتے تھے. اور اسی بنا پر مباہلہ بھی ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ جو جھوٹا ہو اس پر لعنت ہو. اور میں یہی کہوں گی کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ بارہا بارہا لعنت کرے. وہ لعنت کے حقدار ہیں. لعنت کرنا ہمیں اللہ نے لعنت کرنے کی اجازت دی ہے، ہم کریں گے جھوٹوں پر بے شمار لعنت. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اب ایک وقت آپ یہ سوچیں کہ ہم اس وقت کس کنڈیشن میں گزر رہے ہیں. ہمارا ملک کرونا کی وجہ سے لوگ کتنے بے حال ہیں، بجائے اس کے کہ آپ مشترکات کی طرف آئیے، آپ اس طرف آئیے کہ ہم وہ عبادات بتائیں، وہ دعائیں بتائیں، وہ صورتیں بتائیں، یا بیٹھ کر ہم چینلز پہ دعا کروائیں کہ ہمارا ملک اور پوری دنیا میں تمام عالم انسانیت اس وبا سے نجات پائے. لیکن ہمارے ہاں تو ابھی تک شیعہ اور سنی بیس سے ہی باہر نہیں نکلا جا رہا. تو ہم کرونا کے خلاف کیا حکمت عملی بنائیں گے؟ ہمارے علماء کیا حکمت عملی دیں گے؟ بس مشورہ دے سکتے ہیں کہ حکومت نے یہ گائیڈ لائن دی ہے، ان SOPs پہ عمل کیجئے اور آپ اپنی عبادات کیجئے. کیا ہمارے علماء کی یہی ڈیوٹی رہ گئی ہے کہ ہمارے علماء کا یہ فرض نہیں کہ گلی گلی محلے محلے جا کر یا نمازوں کے بعد یا تراویح کے بعد افراد کو بٹھا کر سمجھائیے کہ وبا کا ماحول ہے، اور رسول کی وبا کے متعلق ایسا تو نہیں کہ قرآن میں کسی چیز کی تشریح نہیں کی گئی. وبا کے متعلق بھی بہت سی آیات، بہت سی ایسے صدقات اور ایسی چیزیں ہیں کہ جو مفتی صاحبان نے اپنی ایجوکیشن پیریڈ میں ضرور پڑھے ہوں گے، اور نہیں بھی پڑھے تو آج کل گوگل پہ سب کچھ مل جاتا ہے. آپ پڑھیے، سمجھیے. الحمدللہ آپ پڑھے لکھے ہیں تو کسی مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں. آج کل کے بچوں کی طرح تو آپ نے پیپر نہیں دیے کہ گھر بیٹھے پیپر دیے اور آپ نے جو ہے وہ ڈگری حاصل کر لی ہے. آپ نے تو پڑھ کر پیپر دیے ہیں. یا آپ کی یہ حرکتیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ شاید آپ نے بھی اسی طرح پیپر دیے ہیں. مجھے تو اب بہت سے مولاناؤں کی ڈگریوں پر بھی شک ہونے لگا ہے کہ جس طرح کی وہ بات کرتے ہیں اور جو ان کے چہرے کے اثرات ہوتے ہیں، اور جو مقصد ایک کہنا چاہیے کہ دوسرے کو نیچے دکھانے کا انداز ہوتا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہاں اس جگہ پہنچوں اور وہاں پہنچ کر ان سے سوال کروں، اور وہ سوال کروں کہ جو بظاہر عام سوال ہیں لیکن ان کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا. یہ میرا دعویٰ ہے. میں یہاں بیٹھ کے اپنے چینل کے ذریعے یہ دعویٰ کر رہی ہوں کہ جو مولانا مفتی صاحبان چینلز پہ بیٹھ کر ائمہ اور اہل بیت اور متع اور بہت ساری حضرت علی کے حوالے سے بھی بہت سارے واقعات پر بحث کر رہے ہیں، تو وہ
بہتر ہوگا اپنا قبلہ درست کر لیں، یا اگر بہت زیادہ ہی صاف انہیں جواب چاہیے، مقصد کوئی لگی لپٹی بات نہیں چاہیے، اگر وہ فساد برپا کرنا چاہتے ہی ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے دل پر کو مضبوط کیجئے، ہم وہ حقائق سامنے لاتے ہیں آپ ہی کی کتابوں سے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ رسول نے یہ ضرور کہا تھا میری امت کے 72 یا 73 فرقے ہوں گے، لیکن رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ کون سا فرقہ صحیح ہوگا۔ تو برائے مہربانی آپ شیعہ مسلک کو غلط ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت سے کہنے والے یہ کہیں گے کہ آپ کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں اور آپ اسلام کی بات کر رہی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوگا، علماء جن کے خلاف میں بول رہی ہوں وہ یہ مجھ سے سوال کریں گے کہ آپ کے سر پر تو دوپٹہ بھی نہیں اور آپ مذہب کی بات کر رہی ہیں۔ تو بہت معذرت کے ساتھ آپ سے کہوں گی، جن اینکرز کے ساتھ بیٹھ کر آپ اچھل رہے ہیں نا، عید والے دن آپ ان کا حلیہ دیکھیے گا۔ میرے سر پر دوپٹہ نہیں، میں اس کی ذمہ دار ہوں، لیکن آپ عید والے دن ان اینکرز کے کپڑے، ان کی چال ڈھال، ان کا حلیہ دیکھیے گا۔ پہلے جن کے برابر میں بیٹھ کے آپ باتیں کر رہے ہیں ان کی اصلاح کیجئے، میرے بارے میں بعد میں بات کیجئے گا۔ اور لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مجبور مت کیا جائے شیعہ قوم کو کہ ہم اس چیز کو ایک تحریک بنا لیں۔ اور یہ پچھلے سال مقصد خلفائے راشدین کی حد تک تھا، اس دفعہ صلح امام حسن پہ آ چکے ہیں، اور جس حساب سے یہ جا رہے ہیں اگلے 1-2 سال میں یہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ بنوا کے چھوڑیں گے۔ ان کا مشن ہی یہی ہے کہ یزید تو جو کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے، یزید نے اگر کیا تو یزید کا کیا قصور تھا، یہ وہ سوچ کے علماء ہیں۔ ان کی مینٹیلٹی لیول کو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ اگلا سٹیپ ان کا یزید کو کلیئر کروانا ہے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ ہم بی بی فاطمہ سے، بلکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے دور سے جو آل سادات پہ ظلم ہوئے ہیں نا، نہ ہم بھولے ہیں اور نہ قیامت تک آنے والا کوئی شیعہ بچہ، کوئی سید بھول جائے گا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، ام المومنین عائشہ، حضرت عائشہ جو ہیں ام المومنین ہیں، ان کا رتبہ ہر مومن مسلمان کی ماں کی جگہ ہے۔ 1400 سال سے ہم یوم علی منا رہے ہیں۔ یہ پچھلے 10-12 سال سے آپ کو یاد آ گیا کہ حضرت عائشہ کا وصال 17 رمضان المبارک کو ہوا تھا۔ آپ کیسے بیٹے ہیں کہ آپ کو اپنی ماں کی تاریخ پیدائش یا ان کی برسی منانے کی توفیق نہیں ہوئی؟ اچھا، یہاں بھی ایک عجیب کشمکش ہے کہ آپ ان کی برسی کچھ مناتے ہیں، کچھ نہیں مناتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں برسی نہیں مناؤ، نہیں منانی چاہیے، کچھ کہتے ہیں منانی چاہیے، لیکن آپ برسی میں کرتے کیا ہیں؟ اگر ہم یوم علی مناتے ہیں، مولا علی کی شہادت کے 3 دن ہم مناتے ہیں، تو ہم بتاتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم وہ کوئی عیسائی یا یہودی نہیں تھا۔ عبد الرحمن نام ایک مسلمان کا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان نے علی کے عدل کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے ہی چوتھے خلیفہ کو مسجد میں شہید کروا دیا۔ تو آپ اپنے جو آپ کے نظریات ہیں انہیں واضح کیجئے، انہیں کلیئر کیجئے۔ اور میں بول رہی ہوں، اس سے خاص طور پہ یہ درخواست کروں گی کہ آصف الوی کو لائن پہ لیجئے، یا 2-4 مولانا ایسے ہیں کہ جن کا نام لوں، شہنشاہ حسین نقوی ہوئے، حسن ظفر نقوی ہوئے، ابھی اللہ تعالیٰ ان سب کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ اور محمد نقوی صاحب تھے، ابھی حال ہی میں ان کی رحلت ہوئی۔ تو ہمارے پاس ابھی بھی ایسے علمی خزانے ہیں۔ اب جہاں شہنشاہ حسین نقوی بولتے ہیں اور کمیل مہدوی صاحب بولتے ہیں، تو وہاں پہ سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ منطق سے بات کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح کے سوالات آپ کر رہے ہیں، ان کا دفاع اور ان کا جواب صرف ایک ہی انسان دے سکتا ہے، اور اس کا نام ہے آصف رضا الوی۔ میری درخواست کیا ہے، بلکہ میں آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہوں، درخواست کرنے والی پوزیشن گزر گئی۔ آئی ایم ڈیمانڈنگ یو کہ آپ اب
علامہ آصف رضا الوی کو آن لائن لیں، لائیو لیں اور ان سے سوال کریں کہ متع کس صحابی نے کب کیا، کب حرام ہوا، کب حلال ہوا. اور اگر چاہیں تو میرے پاس بھی کچھ ایسے موجود ہیں واقعات اور قرآن سے کہ جس میں متع حلال قرار دیا گیا ہے. اور سمپل سی بات ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حلال قرار دیا ہے وہ تا قیامت حلال ہے، آپ اسے بند نہیں کر سکتے. اور جو حرام قرار دیا گیا ہے وہ آپ حلال نہیں کر سکتے. جو حلال ہے وہ تا قیامت حلال ہے، جو حرام ہے وہ تا قیامت حرام ہے. یہ تو وہی سوچ ہے نا کہ جو یزید کی سوچ تھی. پھر میں بیک گراؤنڈ میں جاؤں گی کہ یزید سے پہلے اس کے خاندان کی سوچ تھی، اس گروہ کی سوچ تھی جو اہل بیت کے خلاف ہمیشہ آتا رہا کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا جائے. تو بہرحال یہ بہت لمبی بحث ہے، لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ خاص طور پہ پیمرا سے کہ اس چیز کا نوٹس لے. اگر آپ سحری کی نشریات کر رہے ہیں تو ان میں لوگوں کو عبادات بتائیے، نوافل بتائیے، بات کیجئے، مشترکات پہ بات کیجئے، دنیا کو یہ میسج دیجئے کہ مسلمان متحد ہیں. مگر ہمارے ہاں تو مسلمانوں کے متحد ہونے کا عالم یہ ہے کہ ادھر پوپ فرانسس جو ہیں وہ آیت اللہ سستانی سے ملنے کے بعد گئے اور ان کے بارے میں بہت تعریفی الفاظ بولے اور بہت زیادہ متاثر ہوئے. مسلمانوں پہ سے لیبل آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہوا، لیکن یہ کچھ لوگوں کو برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے اس طرح کے مسائل لا کے کرونا کے سیزن میں جو ہے وہ شروع کر دیے. تو مسلمانوں، یہ بات امت مسلمہ کی عزت کی ہے، ہر مسلمان کو بولنا چاہیے. آپ نے کیا کر لیا؟ آپ نے اتنے بے شک رسول کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے وہ واجب القتل ہے، لیکن اگر آپ رسول کی سیرت اور سنت کو اپنائیں تو آپ نے تو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا نقصان کیا. کتنے لوگ آپ نے مار دیے، کتنے لوگوں کو زخمی کر دیا، کتنے لوگوں کا روزگار اجاڑ دیا، کتنے لوگوں کی گاڑیاں جلا دیں. مقصد آپ نے کیا کیا؟ یہ ثابت کر کے آپ نے رسول کی عزت بحال کروا لی؟ جی نہیں. اس طرح آپ نے اپنے اوپر مزید لیبل لگوا لیا کہ مسلمان واقعی دہشت گرد ہیں، ان کے اندر علم نہیں، جبکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس کا مقصد ہی لوگوں کو پڑھانا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت کی تھی جو تمہیں پڑھائے گا اور تمہارے نفس کو پاک کرے گا. لیکن ہم تو پڑھے لکھے جاہلوں سے بھی بدتر ہیں. مقصد جاہل بھی ہم سے اچھا ہوگا. میں کہتی ہوں ایک انگریز جو کہ اسلام کی تعلیمات نہیں جانتا مگر انسانیت جانتا ہے، وہ اس عالم سے بہتر ہے کہ جو روز 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور دن بھر میں روزہ رکھتا ہے، بیکاز وہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے. تو کائنڈلی آپ اس چیز کو سمجھیے کہ آپ کے خلاف آپ کے ہی اپنے آپ کے کمر میں خنجر گھونپ رہے ہیں. مسلمانوں کے اوپر سے جب لیبل ہٹنے کا وقت آیا تو انہوں نے مسلمانوں کو ایک لال بتی کے پیچھے لگا دیا. پہلے گستاخانہ خاکے، اب بولڈ نیوز جو ہے وہ پچھلے سال خلفائے راشدین پہ بحث چلی، اس سال امام حسن اور حضرت عائشہ پہ بحث چلی، اور یقیناً اگر اس کو بند نہیں کیا گیا تو اگلے سال وہ یزید کو بھی رضی اللہ ثابت کرنے کی کوشش میں رہیں گے. تو میرا پیغام ہے کہ آپ اس چیز کو مد نظر رکھیے، اور جو صاحب علم لوگ ہیں جو واقعی سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم مسلمانوں کے لیے کیا مشکلات درپیش ہیں، جو حالات چل رہے ہیں، اگر یہی حالات چلتے رہے تو کوئی بھی پاکستانی جو کہ ملک سے باہر برسر روزگار ہے، کما رہا ہے، یا وہ لوگ جو خواہش مند ہیں، جاننا چاہتے ہیں، ان کو کوئی بھی ملک جگہ نہیں دے گا. ان کے پاس صرف چند مخصوص ممالک، عرب ممالک رہ جائیں گے جہاں جا کر وہ ان کی مرضی کے غلام بن کر زندگی گزاریں گے. کبھی اس انداز میں بھی سوچا کیجیے، ضروری نہیں کہ ہر رسول نے ضرور کہا کہ وہ تمہارے دوست نہیں مگر وہ دشمن بھی نہیں. اگر آپ وہاں جا کے 10 گھنٹے کام کرتے ہیں، 10 گھنٹے کے بعد اگر آپ 11واں گھنٹہ کام کرتے ہیں تو آپ کو ایڈوانس بونس سیلری ملتی ہے. پاکستان میں آپ 15 گھنٹے بھی کام کر لیں، آپ کو پیسے کٹ کر ہی ملیں گے. ہم وہ قوم ہیں، ہم اپنی قوم کو بھی تو، ہم اپنی غلطیوں کو بھی تو دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا تھا.
جتنی اچھی عادات ہیں، جتنی انسانیت کی پرواہ ہے، وہ یہودی اور عیسائی کر رہے ہیں۔ جب وہاں پہ کوئی ایونٹ آتا ہے تو سیل پرائسز نیچے کر دی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں رمضان سے پہلے عوام کو یہ فکر ستانے لگتی ہے کہ اب ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، ہمارا گزارا کیسے ہوگا۔ تو یہ ہمارے علماء کی تربیت کا فقدان ہے۔ ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ جبکہ شیطان قید ہے۔ اگر شیطان کھلا ہوتا تو میں اگین اس سال یہ بات کہوں گی کہ سارا الزام شیطان پہ دھر دیا جاتا، بھئی شیطان بہکا رہا ہے، تو جناب شیطان ابھی قید ہے۔ آپ انسان بن جائیے، آپ شیطان کے چیلے نہ بنیے، آپ انسان بنیے، انسانیت دکھائیے۔ مقصد کوئی اگر راشن بھی دے رہا ہے تو میں نے بہت جگہ لائنوں میں یہ چیز دیکھی اور میں نے بہت محسوس کیا اور پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے کربلا میں حسین کی بھوک اور پیاس کا، کہ کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یقین کیجیے گرمیوں میں، اتنی گرمی میں روزے میں لوگ لائن لگا کے آج سے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ان سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ راشن ختم ہو گیا، ان کے چہروں کی مایوسی دیدنی ہوتی ہے۔ اس طرح جمگٹھے لگا کے راشن نہیں دیے جاتے۔ بہت سے مغربی ممالک میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسٹرا سامان گھر سے باہر رکھ دیتے ہیں، اور گھر سے باہر رکھنے کے بعد جس کو بھی ضرورت ہو، چاہے وہ ان کا پڑوسی ہی کیوں نہ ہو، وہ اٹھا کر لے جاتا ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے ہاں تو ایک راشن کے بورے پہ 10 افراد جھپٹے پڑے ہوتے ہیں، جبکہ ایران میں بھی یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ تمام ایک میدان میں راشن رکھ دیا جاتا ہے، جس کو ضرورت ہو وہ ایک لے جائے، 2 لے جائے۔ کم از کم انسانیت کی تذلیل تو نہیں ہو رہی۔ بانٹنے والے کی مقصد ایک طرح کی کہنا چاہیے کہ اس کو پبلسٹی مل رہی ہے کہ یہ راشن بانٹ رہا ہے۔ تو یہ نمود و نمائش کو روکنا ہمارے علماء کا کام ہے۔ ہماری عوام بھی قصوروار ہے، لیکن ہمارے علماء اس چیز کے لیے زیادہ قصوروار ہیں۔ ایک اور مزیداری کی بات بتاؤں، ہمارے مسلمانوں کے اتحاد میں کا یہ عالم ہے کہ جب آیت اللہ سیستانی اور پوپ فرانسس کی ملاقات ہوئی صوفے پہ، تو ہمارے ملک کے ایک بہت جنہیں کہنا چاہیے کہ عالم فاضل ہیں، سب سے زیادہ عالم فاضل وہی ہیں جو کہ حکومت کے خلاف بھی برسر پیکار رہ چکے ہیں، جنہوں نے مسجد کو ایک مورچہ بنا کے استعمال کیا ہے، جس میں عورتیں اور مرد دونوں کو حکومت کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ ان کی ذہنی تربیت اس انداز سے کی کہ جیسے وہ مجاہدین اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اگلے دن صوفہ جلا کے یہ ثابت کیا کہ جی رسول صوفے پہ نہیں بیٹھتے تھے، رسول صحابہ نے صوفے استعمال نہیں کیے۔ اوکے، آئی ٹوٹلی ایگری۔ آپ صحابہ